अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी जो अब हमें नहीं रहे, उन्होंने बहुत एक तहरीक चलाई कश्मीर के लिए, सारी ज़िंदगी उसको उन्होंने अपनी दे दी, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने अपना मुल्क नहीं छोड़ा, अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी, कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त की, उनको बड़ी बड़ी ऑफ़र्स भी आई होंगी लेकिन उन्होंने सब रद्द कर दी। और आखिर में देखा आपने कि उनको जो उनकी दफनाने की उनकी एक वसीयत थी उसको भी जो है वो भारतीय हुकूमत ने रद्द कर दिया और बड़ा ही जुल्म ढाया। आखिरी वक्त में जब उनकी वफ़ात हो गई, उनके इलाके में कर्फ्यू लगा दिया, उनके घर वालों को जो है पाबंद सलासल कर दिया, सही तरह से जनाजा भी नहीं होने दिया। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है और एक बहुत बड़े जो कश्मीरी रहनुमा हैं वो हमें नहीं रहे। एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हुकूमत 3 साल की कारकर्दगी पे आजकल बात करती नज़र आती है। वो तो इस तरह कहते हैं कि जिस तरह अब इस वक्त मुल्क में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही, लेकिन जब आप गरीब से बात करते हैं वो बेचारा तो वैसे ही परेशान है, ना नौकरियां हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि अगर आप मामूली चीज़ें भी लें, अंडे लें, अपना प्याज ले लें, आलू ले लें, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, चीनी है, आटा है, वो नहीं मिल रहा। तो एक तरफ आवाम परेशान है, दूसरी तरफ हुकूमत अपनी 3 साला कारकर्दगी है जो बता रही है कि बड़ी बेहतरीन है और हुकूमत और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामजन है। इन चीज़ों पे बात करने के लिए हमने लाहौर स्टूडियो में दावत दी है PTI के रहनुमा शौकत बसरा साहब। सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और हमें टेलीफोन लाइन के ऊपर सीनियर तज्ज़ियाकार अम्मार मसूद साहब ने ज्वाइन किया। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले मैं बात शुरू करूंगा शौकत बसरा साहब से कि शौकत साहब, PTI की हुकूमत जो 3 साल की कारकर्दगी बता रही है, जबकि आवाम जो है वो इसके बरक्स महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, नौकरियाँ नहीं हैं, आप क्या कहेंगे यहाँ पे? नसीम सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो आपने सैयद अली गिलानी साहब के हवाले से जो बात हमने इंटरव्यू में कही, अल्लाह ताला उनको करबट करबट जन्नत में जगह दे, उनके वर्षा को सब्र दे। उन्होंने आज़ादी के लिए जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, जो उनकी जद्दोजहद है और जिस तरह उन्होंने पूरी हिम्मत और ताकत के साथ ये जो भारतीय दहशत गर्दी थी, जो भारतीय इंतहा पसंदी थी, जो भारत की जुल्म बर्बरियत थी, आखिरी अपनी सांस तक, आखिरी लम्हे तक उन्होंने उसका मुकाबला किया। और आखिर पे आपने वो सुना भी होगा जिस तरह वो पाक सरजमीन का जिक्र कर रहे हैं और उनकी डिटर्मिनेशन में, उनके बुढ़ापे के बावजूद, उनकी तबीयत की नासाजी के बावजूद उनकी डिटर्मिनेशन में कमी नहीं थी। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। अच्छा, जहाँ तक आपने बात कही कि मसाइल के हवाले से, इसमें कतई दो राय नहीं है कि अगर हम कहें कि सब अच्छा ही अच्छा है तो बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं है। चैलेंजेस मौजूद हैं और ख़ास तौर पे जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा किया है कि आम ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें जो आम लोगों की जो ज़रूरत होती है, वो आटा है, चीनी है, घी है, दाल है, पेट्रोल है, बिजली है, गैस है, इसके हवाले से हमें प्रॉब्लम्स हैं। कब कहा है हमने? और ख़ास तौर पे देख लें, प्राइम मिनिस्टर साहब तो जब भी गुफ्तगू करते हैं कह रहे हैं कि मेरा सबसे बड़ा जो टारगेट है वो ये है कि वो लोग जो इन चीज़ों की वजह से परेशान हैं, जो महंगाई के मसाइल हैं, हमने उनको हल करना है। और उसके लिए देखें, मैं फिर अर्ज़ करूँ आपको, ये रियल चैलेंज है हमारे लिए और उसके लिए डे एंड नाइट हमारी हुकूमत काम भी कर रही है। और हमें भी इस बात का अंदाज़ा है कि बेशक 70 साल में तहरीक इंसाफ कभी हुकूमत में नहीं रही, हमारा लीडर कभी वज़ीर आज़म नहीं बना, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क दिखा दे और आते ही आपको कर्जे ही मिले, आपको ख़जाना खाली मिले, आपको तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिले। तो ये सारी चीज़ें को लेकर चलना, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और हमें इस बात बसरा साहब, 3 साल गुजर गए, 2 साल बाकी रह गए, 2 साल बाकी रह गए, कब तक ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी? देखिए, मैं फिर आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें भी इस बात का अंदाज़ा है जो आप कंसर्न शो कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन में जब हमने जाना है, ये हमारे गली और मोहल्ले का इशू है, ये हमारे गली गली के मसाइल हैं जिसको हमने एड्रेस करना है। तो उसके लिए हम भागदौड़ कर रहे हैं। डेफिनेटली उसके लिए हमने एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया है, यूथ लोन प्रोग्राम लॉन्च किया है। और मैं जब देखता हूँ कि मैं ख़ुद एक ज़मींदार घराने से मेरा तल्लुक़ है कि किसान हमारा जितना आज खुश है, शायद माजी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत पहले जब होती थी तो शायद इतने उनको कभी रेट्स मिले हों, अब उनको फसलों के रेट्स अच्छे मिल रहे हैं और अल्लाह ने करम भी किया है कि हालात भी बेहतर हैं।
اس کے باوجود ہمارے لیے چیلنج، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ عام ضرورت زندگی کی چیزیں جسے ہمیں آپ نے اشارہ کیا ہے، ہم نے ان کو نیچے لے کر آنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں، ہمارے جو جتنے میجسٹریٹ صاحبان ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، ان کو کہا ہے کہ جو، اور ایک پرابلم یہ صدیقی صاحب، خود ساختہ مہنگائی ہے، ایک ہماری جو ہم لوگ خود ایک ہولڈنگز کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم لوگ دن رات کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے خدا پہ یقین ہے کہ حالات بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں اور بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، میں عمار مسعود صاحب آپ کو گفتگو میں شامل کرتا ہوں، ایک تو جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ حکومت کے جس طرح دعوے ہیں کہ بھئی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، گاڑیاں بہت بن رہی ہیں، موٹر سائیکلیں بہت بن رہی ہیں، جس طرح بسرا صاحب نے کہا کہ کسان جو ہے وہ بڑا خوشحال ہے، تو ایک طرف یہ فگرز ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، لیکن جب گراؤنڈ ریئلٹی ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہاں جا کے اب ہم غریب کا ایک انٹرویو کرتے ہیں تو وہ بڑا پریشان نظر آتا ہے۔ تو آپ ان کی 3 سالہ کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ بھائی، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ میرے پاس 5-7 منٹ ہیں، میں کوشش کروں گا کہ دونوں باتوں کا آپ کی جواب دے دوں۔ آپ نے پہلے یہ بات کی گیلانی صاحب کے انتقال کی، اور وہ میرے خیال میں آزادی کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی اس امر میں گزار دی کہ کسی طرح پاکستان سے محبت کا ثبوت دیا جائے، کسی طرح کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا جائے، کسی طرح بھارت کے جبر اور استبداد کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ بہت بڑا ساری زندگی اس ایک مقصد کے لیے دے دینا یہ آسان کام نہیں ہے، مگر ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ کی طرح ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کی آواز بلند کی جو پسے ہوئے تھے، ظلم اور جبر سے دبے ہوئے تھے، اور پھر ان کے انتقال کے بعد جس طرح کی حرکتیں بھارتی حکومت نے کی وہ بھی نہایت افسوسناک حرکتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سچ بولنے والا ایک شخص اگر پورے معاشرے میں ہو، وہ نحیف بھی ہو اور بزرگ بھی ہو، اس سے ظالم لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کو نظر نہیں آتا، دنیا اندھی ہو جاتی اس بات میں آ کے۔ جی میں نے کہا دنیا کو نظر نہیں آتا یہ چیزیں جو ہندوستان کی ایٹروسٹیز ہیں، بروٹیلٹیز ہیں۔ جی، اس میں پھر بس صرف یہ میری یہ سجیشن تھی، آج صدر پاکستان جناب عارف الوی نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ کروائی، جو کہ بہت احسن اقدام تھا، یہ ضرور کرنا چاہیے تھی۔ میری بڑی خواہش تھی کہ وزیر اعظم پاکستان بھی اس سوگ میں، اس ماتم میں اور اس دکھ میں اس غائبانہ نماز جنازہ میں شریک ہوتے، لیکن بدقسمتی سے وہ شاید کسی مصروفیات میں تھے، اسی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے۔ اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف کہ حکومت کی 3 سالہ کارکردگی۔ تو دیکھیے، میں بڑا حیران ہوں کہ حکومت اس بات پر جشن منا رہی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک ماتم کا سماں ہے اور اس پر افسوس کرنا چاہیے، اس پر دکھ کا اظہار کرنا چاہیے۔ جس طرح اس ملک کی اور ملک کی معیشت کی حالت گزشتہ 3 سال میں کرتی ہے، وہ بہت حیران کن ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی اکانومی کے بارے میں فرسٹ فگر دیتے ہیں۔ ایسا کنفیوز کر دیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ 4% گروتھ ریٹ ہے، بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 سے بھی کم ہے، پہلے مائنس میں تھا، 0 پہ تھا۔ تو آپ اپنی اکانومی کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اتنے خوش ہیں کہ خاص طور پہ مزدور طبقہ کہ وہ اب خودکشیاں کرنے کو بھی تیار ہیں۔ غریب آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ 1 منٹ میں سارا کچا چٹھا کھول کے آپ کو بتا دے گا۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بے روزگاری کی شرح میں کس طرح اضافہ ہوا، ڈالر کی پرائس کس طرح اوپر گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جو دیگر اشیاء کی، پیٹرول کی پرائسز کہاں پر گئی ہیں، چینی اور آٹے کی پرائسز کتنی گئی ہیں۔ بہت
بہت سارے اسکینڈل اس حکومت کے ساتھ منسلک ہو گئے عمار صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا میں ہی جو ہے اس وقت معیشت کا برا حال ہے، بڑے سے بڑا ملک بھی جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکا، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور انفلیشن میں اضافہ ہو رہا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت ہی اچھا سوال ہے، اور یہ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ اپنے نیبرنگ کنٹریز کی بات کریں، آپ چائنا کی بات کریں، آپ دوسرے کنٹریز کی بات کریں، کورونا صرف پاکستان میں تو نہیں آیا تھا نا، یہ سب بنگلہ دیش کی بات کریں، یہ سب اکانومیز یہ ہے وہ ہیں جن کے گروتھ ریٹ میں اضافہ ہوا ہے ڈسپائٹ آف کووڈ۔ ان سب کے گروتھ ریٹ میں ہوا ہے، ان سب نے وہ سفرنگز دیکھی ہیں جو پاکستان نے دیکھی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں کوئی انوکھا کورونا آیا تھا جو ہماری معیشت کو ڈیمیج کر دیا۔ بنیادی طور پر حکومت کو یہ ایک ایکسکیوز مل گیا ہے اپنی نااہلی کا، اپنی بدترین کارکردگی کا۔ اور آپ دیکھ لیجیے کسی سیکٹر کو دیکھ لیجیے نا، کہ مطلب آپ تو شاید خور و نوش بات کر رہے ہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ غریب آدمی کا کیا حال ہے۔ اس کا جواب اگر آپ یہ دیں گے کہ ملک میں گاڑیاں زیادہ بکنا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ بیسیکلی ایک غریب آدمی جو مہنگائی سے رو رہا ہے اس کے منہ پہ تماچا ہے۔ آئیے میں سمجھانا چاہیے کہ گاڑیاں خریدنے والے اور ہوتے ہیں اور سائیکل چلانے والے اور ہوتے ہیں، اور تندور پہ کام کرنے والا اور ٹھیلا لگانے والا، رکشہ چلانے والا، ان کو امپریس نہیں کر سکتے۔ آپ یہ فگر دیکھیں کہ ہم ملک میں گاڑیاں زیادہ بکنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ صورتحال بہت تکلیف دہ ہے۔ تو خارجہ کی سطح پہ دیکھ لیجیے ہماری ہزیمت کا کیا عالم ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بائیڈن ہمیں فون نہیں کر رہا اور مودی ہمارا فون نہیں اٹھا رہا۔ تو ہم نے پاکستان کو جان بوجھ کے 2018 میں ایک خاص قسم کے تسلط میں دے دیا ہے جس کے سامنے چہرہ عمران کا ہے، اور ان کی وزارتوں نے اس معاشرے میں، اس معیشت میں اتنی زیادہ تباہی کی ہے بیکاز دے ہیو نو سینس آف اکانومی۔ انہیں بالکل اکانومی کی سمجھ نہیں ہے، بس یہ واٹس ایپ والے سارے سیاستدان ہیں، اوپر سے جو حکم عمار مسعود صاحب ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، آپ نے ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد شوکت بسرا صاحب سے ان سوالوں کے جواب لیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک۔ اچھا ہمیں لندن سے لارڈ نذیر صاحب نے جوائن کیا ہے۔ لارڈ صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ حریت رہنما سید علی گیلانی کی وفات کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے بڑے عرصے کشمیریوں کے لیے کام کیا اور کر بھی رہے، بلکہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے آپ نے ہمیشہ آواز اٹھائی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سید علی گیلانی کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں۔ وہ سید علی اور لوگوں کے دلوں میں وہ بستے ہیں۔ آج کشمیری قوم جو ہے وہ یتیم ہو گئی ہے ان کی وفات کے بعد، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے لیے، یعنی کشمیر بنے گا پاکستان کی جو جنگ لڑی ہے۔ اور میں آپ کو اگر نسیم صدیقی صاحب یہ آپ کو کہوں، اور آپ پلیز برا نہ منائیے، وہ میرے اور آپ سے بھی زیادہ پکے پاکستانی تھے۔ میری ان کے ساتھ ملاقات مینا میں ہوئی، اور وہاں پہ جو ہماری گفتگو ہوئی پاکستان کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے، ویسے مجھے یاد ہے کہ مشرف صاحب جب اپنا ایک فارمولا جو ہے وہ امپوز کر رہے تھے اور انہوں نے گورنمنٹ ہندوستان کو پرپوزل دیا تھا، وہ سید علی گیلانی صاحب واز دا فرسٹ مین جنہوں نے اس کو اپوز کیا، اور میں نے ان کو سیکنڈ کیا اور ان کے ساتھ کیمپین چلایا جو ہم نے برسلز تک یہ کیمپین لے گئے۔ تو سید علی گیلانی صاحب کی ایک کال پہ پورا کشمیر جو ہے وہ اسٹرائک پہ چلا جاتا تھا، ان کی ایک آواز پہ لوگ گلیوں پہ آ جاتے تھے، اور وہ انہوں نے کبھی بھی اپنا پرنسپل سٹینڈ تھا جو تھا اس سے کوئی ذرا بھی وہ ڈڈرنگ نہیں کی، کوئی کہیں سے ہلے نہیں۔ وہ ہمیشہ بڑے کلیئر تھے کہ کشمیر کے لیے کیا کرنا ہے، جدوجہد جاری رہے گی اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی۔
لارڈ صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے سیاسی رہنما انہوں نے ایک جد و جہد ایک طویل عرصے کی، ان کو بہت سی بیچ میں آفرز بھی آئی ہوں گی، انہوں نے کبھی اپنی زمین کو نہیں چھوڑا، اپنی زمین میں ہی جو ہے وہ اب دفن ہوئے ہیں اور انہوں نے قید و صعوبتیں برداشت کی، لیکن ہمارے جو کچھ لیڈر ہوتے ہیں وہ تو جناب جب برا وقت آتا ہے تو ملک سے بھاگ جاتے ہیں. آپ کس طرح دیکھتے ہیں آج کی لیڈرشپ کو؟ دیکھیں وہ جو سید علی گیلانی صاحب ہیں وہ ان کو تو آپ یہ کوئی اور لیڈروں کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن، ان کی جو کشمیری اور پاکستانی آئیڈینٹی تھی، وہ آدمی جو اپنا کفن بھی وہ پاکستان کے جھنڈے میں ریپ کروا کے وہ دفنائے کے، لیکن دیکھیں ان کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ ان کو فائنینشیل انسینٹیوز آفر ہوئے، یہ نہیں ان کو، لیکن ان کے ساتھ ظلم ہوا. 12 سال، آخری 12 سال وہ ہاؤس اریسٹ، جب وہ بیمار تھے میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، وہ چاہتے تھے کہ ان کو اجازت دی جائے علاج کے لیے، لیکن ان کو گھر میں جو ہے وہ جیل بنا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا. اس سے پہلے کئی بار جیلوں میں ان کو رکھا. لیکن لیڈر ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنی پرنسپل کے اوپر وہ جان دے دیتے ہیں، لیکن وہ کبھی اس تحریک سے یا اپنے لوگوں کی سپورٹ سے وہ ہٹتے نہیں ہیں. تحریک سے اور لوگوں کی سپورٹ سے ہٹتے نہیں ہیں. شوکت بسرا صاحب، یہ جس بات اب نکل چلی ہے لیڈران کی طرف، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اتنے بڑے تحریک کے رہنما تھے، اور بھی وہاں پہ یاسین ملک ہیں، ان کے ساتھ اور حریت رہنما ہیں جو کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، کوئی NRO نہیں مانگتے، صرف ان کا ایک مقصد ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق رائے دہی ملنا چاہیے، ان کو کشمیر جو ہے وہ آزاد ہونا چاہیے، اور وہ جان اپنی دے دیتے ہیں. نہ قید و بند کی صعوبتوں سے گھبراتے ہیں، نہ پولیس تشدد سے، نہ گرمی سے، نہ سردی سے. یہ ہمارے لیڈر کس قسم کے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے یہاں پہ؟ دیکھیں نسیم صدیقی صاحب، سید علی گیلانی صاحب آزادی اور جد و جہد کا استعارہ تھے. وہ ایک باہمت، بہادر اور نہ جھکنے والا انسان تھا. اور آج دیکھیں نا، ان کے جانے کے بعد ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہے. ابھی جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں، ابھی لارڈ نذیر احمد صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ، ایسی شخصیات مائیں روز پیدا نہیں کرتی ہیں. بالکل آپ نے درست کہا، انہوں نے نہ وہ جھکے، نہ وہ ڈرے، نہ وہ مسلط کا شکار ہوئے، نہ انہوں نے کوئی کمپرومائزز کیے، نہ NRO کیے. لیڈر تو ہوتا ہی وہ ہے. لیڈر جس کو آپ لیڈر کہتے ہیں، جو قوم کو ریپریزنٹ کرتا ہے، جو اپنی عوام کو ریپریزنٹ کرتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اپنی کاز سے پیچھے نہیں ہٹتا. وہ مسلط اختیار نہیں کرتا، وہ NRO نہیں لیتا، وہ کرپٹ نہیں ہوتا، وہ بددیانت نہیں ہوتا، وہ بکتا نہیں ہے، وہ چکتا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وی سیلیوٹ، آل وی سیلیوٹ. ابھی آپ نے یاسین ملک صاحب کا نام لیا، گیلانی صاحب ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ سب دنیا کے اندر ایسے انسان جو ہیں وہ دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہیں. آج آپ دیکھیے نا، کوئی چینل اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا میں بھارت جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور آخری وقت تک جو بات ابھی جو لارڈ نذیر صاحب نے کہی کہ ان کی جو کمٹمنٹ تھی پاکستان کے ساتھ، جو محبت تھی، وہ آخری وقت تک بھی ان کے لبوں پر تھی. اور وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ کشمیر بن کے رہے گا پاکستان، کشمیر بن کے رہے گا پاکستان. سو پلیز ڈونٹ کمپیئر ہم ان لوگوں کے ساتھ. جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، جب بھی آزمائش کی گھڑی آئی، انہوں نے اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ دنیا داری ہے، وہ مال ہے جو آپ نے کمایا ہوتا ہے. آپ دنیا کی عیاشیاں آپ کے زیر نظر ہوتی ہیں، آپ کے کاروبار ہوتے ہیں، آپ کے بینکس ہوتے ہیں، آپ کی تجوریاں ہوتی ہیں، آپ کے پیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کا تو وہ کاز ہی نہیں تھا. ویلکم بیک. ہمیں ٹیلی فون لائن کے اوپر سینیٹر عفنان اللہ نے جوائن کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. شکریہ عفنان اللہ صاحب جوائن کرنے کے لیے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 3 سال گزرنے کے بعد حکومتی کی کارکردگی پہ ابھی بات ہو رہی تھی. ہمارے ساتھ شوکت بسرا صاحب جو PTI کے پنجاب سے رہنما موجود ہیں، تو انہوں نے کافی چیزیں بتائی ہیں کہ گاڑیاں کافی بن رہی ہیں، کوشش بہت ہو رہی ہے، کووڈ کی وجہ سے پریشانیاں آئی، لیکن عام آدمی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ مہنگائی سے پریشان ہے. تو آپ حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، حکومت کی جو 3 سالہ کارکردگی ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ جا کے
گروسری جو ہے وہ کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آٹا کتنے کا ہے, چینی کتنے کی ہے, دالیں کتنے کی ہے. پیٹرول اسٹیشن جائیں جا کے فیول بھروائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیٹرول کتنے کا ہے. اور اس کے بعد ان امپلائمنٹ کا حال یہ ہے کہ لوگ کوئی تقریباً آپ سمجھ لیں 30 لاکھ کے قریب لوگ ان امپلائی ہو گئے, 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی انہوں نے. پھر انہوں نے تقریباً جب یہ آئی تھی حکومت تو 23% لوگ جو تھے وہ فتح وہ بلو پاورٹی لائن تھے. اب وہ تقریباً 40% ہو گئے کہ 2.25 کروڑ لوگ جو ہے وہ ایڈیشنل پاورٹی کے اندر چلے گئے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے. تو اکانومی کا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ اپنا کیا کہنا چاہیے, کبھی ایک تجربہ کرتے ہیں, کبھی دوسرا تجربہ کرتے ہیں, کبھی کوئی حفیظ شیخ آتا ہے, کبھی اسد عمر آتا ہے, کبھی حماد اظہر آتا ہے. بس وہ مسکروں کی حکومت ہے تو بس مسکروں والا کام ہی چل رہا ہے. افنان صاحب, حکومتی دعوے یہی ہیں کہ جو پچھلی حکومتیں نے قرضے لیے اور کرپشن کی, اس کی وجہ سے ملک اس حال پہ پہنچا ہے. دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جب حکومت میں آئی تھے تو ہم نے جب حکومت چھوڑی تھی تو 117 نمبر پہ تھے ہم, اب وہ 124 نمبر پہ آ چکے ہیں. تو اگر تو کرپشن جو ہے وہ دنیا کہہ رہی ہے کہ عمران خان چور ہے, میں نہیں کہہ رہا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ عمران خان چور ہے. ان کی حکومت کے وزراء, آپ مجھے بندے کا نام بتاتے جائیں, کرپشن کا میں آپ کو بتاتا جاؤں گا پچھلے کیا کدھر کی. تو یہ باتیں کر لینا بڑا آسان ہے, مطلب کہ ہر بندہ دہاڑی باز ان کی پارٹی کے اندر ہے. عمران خان سب سے بڑا دہاڑی باز ہے, اور یہ سارے کے سارے انہوں نے ملک کیا ستیہ ناش کر دیا, سول ادارے تباہ و برباد کر دیے, جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے, میڈیا کا جنازہ نکال دیا ہے, جوڈیشری صحیح جو رہ گئی تھی اس کا پورا جنازہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. بصرہ صاحب, یہ تو بڑے الزام لگا دیے انہوں نے, کہا کرپشن تو پہلے سے زیادہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ادارے تباہ کر دیے ہیں. کیا اسی طرح ہے؟ وہ کہتے ہیں نا چور بھی آکھے چور, تو بس پھر آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ یعنی کہ افنان تو ہمارے بھائی ہیں, بس مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی ٹی وی پہ آ کے اپنی قیادت کو ڈیفینڈ کرنا, دوسروں کو تنقید پر تنقید کرنا. یہ تو انٹرنیشنلی یہ دے ہیو بن ڈکلیئرڈ کہ آج ان کے خلاف عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں, اور جس کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کہتی ہے یہ صادق اور امین ہے, اس کا بدترین مخالف بھی اس کے خلاف انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی زبردست شوٹنگ ہے, زبردست ڈائلاگ ہیں کہ آپ آئیں ہٹ قسم کے ڈائلاگ بولیں, اور وہ جیسے فلمیں ہٹ ہوتی ہیں. تو حقائق سے ان کا دور دور کا تعلق نہیں ہے. ان کو بھی پتہ ہے جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, زبان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, لیکن ظاہر ہے اب الزام لگانا ہے, اب بات کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف میں اتنا کہوں گا کہ جو حالات یہ چھوڑ کر گئے ہیں, اس کو یہ مانے یا نہ مانے, وہ کرپشن کی وجہ سے ہوں, وہ لوٹ مار کی وجہ سے ہوں, وہ قرضوں کی وجہ سے ہوں. اچھا یہ کہتے ہیں ہم سے 70 سال کا حساب نہ لیں, خواہ امریت رہی ہے یا 2 پارٹیاں رہی, آپ ہمیں 3 سالوں کا حساب دے دیں. بھائی ہم حاضر ہیں, وی آر ان دی پارٹی, کوئی اگر مگر نہیں, ہم جواب دیں, لیکن کم از کم اس بات کا تو جواب دیں آپ لوگ کہ آپ یہ جو 70 سال باریاں لگا کے گئے ہیں, کبھی تیری واری کبھی میری واری, اور آپ نے تمام اداروں کو اپنے گھر کا غلام بنا لیا. اگر کوئی ادارہ کوئی کام کرنے لگتا تھا آپ اس میں حملہ آور ہو جاتے تھے, آپ ججوں کے بچوں کو مار دیں گے, یہ عدالتیں جو کینگرو, یعنی کیا کیا, یہ میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا. گزارش صرف اتنی ہے کہ ابھی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ابھی ٹائم بہت باقی ہے, ہمارے لیے چیلنجز موجود ہیں. انہوں نے پتا تھا ان کو کہ یہ ملک کا بٹا بٹھا دیا ہم لوگوں نے, خان صاحب نے آنا ہی آنا ہے, اور جو اسحاق ڈار صاحب نے کیا, اگر اتنا ہی اچھا کیا ہوتا تو ملک سے باہر بیٹھے ہوتے, پاکستان میں آ جاتے نا, وہاں بیٹھ کے وہ اونٹ پڑانگ انٹرویو دیتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں. تو گزارش صرف اتنی ہے کہ اللہ کی تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈٹرمینیشن بھی ہے, ول پاور بھی ہے, چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی مدد کر رہا ہے, لیکن یہ کوئی موقع جانے نہیں دے رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور اگلے 5 سال اگر خان صاحب آگے تو پھر ان کا ہمارا کیا ہوگا. اس لیے یہ تمام مگرمچھ کے آنسو ہیں, تمام جو حال پکار ہے وہ صرف اپنا مال بچانے کے لیے ہے, اپنا پیسہ بچانے کے لیے ہے, اپنا کالا دھن بچانے کے لیے ہے. اور خان صاحب کے متعلق میں پھر کہہ رہا ہوں, میں اکثر دوستوں کے ساتھ ٹاک شوز میں جاتا ہوں جو ہمارے ساتھ آتے ہیں, ابھی ڈاکٹر صاحب ذرا دور بیٹھے ہیں, خود مانتے ہیں کہ یار ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی, خان صاحب اس لنڈن میں کھیلتے تھے, نہ پاکستان میں پیسہ لے کر آئے, اس کے باوجود ایک ایک بات کا جواب دیا
ایک ایک ڈاکومنٹ سپریم کورٹ میں پیش کیا. اچھا مجھے افنان صاحب کے پاس جانا. بسرا صاحب افنان صاحب سے ذرا میں پوچھ لوں. افنان صاحب ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ مگرمچھ کے آنسو ہیں, ان کو تو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ کی طرف سے ملا ہوا ہے, تو سپریم کورٹ کے فیصلے تو ہمیں ماننے چاہیے. لیکن مجھے ان کی آواز تو نہیں آ رہی, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ انہوں نے کیا بولا ہوگا. اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے صادق اور امین کا جس کو سرٹیفکیٹ دیا اس کے دور میں کرپشن بڑھ گئی ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ دی. وہ صادق اور امین نے اتنا صادق اور امین ہے کہ اس میں جو ہم نے 3 میٹروز بنائی تھی ملتان, راولپنڈی اور لاہور کی, ان 3 کا خرچہ 103 ارب روپے کا تھا. پشاور میٹرو کا خرچہ اس کے اوپر جا چکا ہے. اتنا ایماندار ہے کہ اس نے پورے پاکستان میں غریبوں کے 5-5, 3-3, 2-2 مرلے کے گھر گرا دیے اور اپنا گھر 12 لاکھ روپے میں ریگولرائز کرا دیا. مطلب ایمانداری کی آپ دیکھیں عظمت, اس کے اوپر کتابیں لکھنی چاہیے ایمانداری کی. اتنا ایماندار آدمی ہے کہ پورے پاکستان میں لوگوں کے گھر گرا دیے اور اپنا گھر جو ہے وہ ریگولرائز کرا لیا. علیمہ باجی کی جائیدادوں جو ہے ان کے INR اور ثاقب نثار سے لے لیا ہے. جو ان کو لے کے آئے تھے سب کچھ غلط کیا, سپریم کورٹ چلے جائیں, آسان راستہ میں اسلام آباد بیٹھے ہیں, کالی سپریم کورٹ جائیں کہ یہ انہوں نے غلط کیا. بریک لگائیں اپنی. جی پلیز, جو ان کو لے کے آئے, میں تو اور بات کر رہا تھا. خبر کریں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کو لے کے آئے تھے وہ بھی مال بنا رہے ہیں, یہ بھی مال بنا رہے ہیں, یہ سب مال بنا رہے ہیں بیٹھ کے. کون لے کے آئے تھے ان کو؟ کون لے کے آئے تھے؟ عوام لے کے آئے تھے ان کو؟ عوام مال بنا رہے ہیں؟ عوام نہیں لے کے آئے تھے, عوام نہیں لے کے آئے تھے. اور 2018 کے الیکشنوں میں جنہوں نے 3,70,000 جوان پولیس اسٹیشنوں میں گھسیٹ دیے تھے نا, وہ لے کے آئے تھے ان کو. اور یہ دوبارہ الیکشن ریگنگ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. جیسے EVM لے کے آنا چکر میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. یہ 200 ارب روپے کی EVM لے کے آتے لوگوں کو EVM کھلائیں گے. اب لوگ آٹا مانگیں گے, یہ ان کو EVM دیں گے. لوگ چینی مانگیں گے, یہ ان کو EVM دیں گے. یہ ان کا حال ہے کہتے. اور یہ اتنے چور ہے, اتنے کرپٹ ہے, آپ یقین کریں کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو مال نہ بنا. میں آپ کو پورے آپ نام بتا دیں وزیروں کے, عامر کیانی, علیم خان, علیمہ باجی, جہانگیر خان ترین. مطلب کہ کوئی بندہ نہیں ہے جو دیہڑی مطلب کہ نہ اس کی لگے ہو, مطلب اور کک بیک لے رہے اور اوپنلی فورن انویسٹر سے مجھے والی بات بتائی ہے کہ یہ اتنے چور ہیں کہ یہ اچھے خاصے چلتے ہیں پروجیکٹ میں, کہہ رہے ہیں پیسے دو, پیسے نہیں دو گے تو نہیں چلنے دیں. تو یہ تو ان لوگوں کا حال ہے. بس میرے پاس 30 سیکنڈ رہ گئے. شوکت بسرا صاحب آپ کچھ اگر کہنا چاہیں 30 سیکنڈ کے اندر پلیز. میں پھر عرض کروں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ اپنی اداؤں پہ ذرا کچھ غور کریں. ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی. آپ بھائی جان یہ کام کریں نا, عدالتیں جہاں آپ کو ریلیف ملتا ہے کہتے ہیں کہ حق اور سچ کی فتح ہو گئی ہے, جتنے ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں کل سپریم کورٹ جائیے. آپ اسلام آباد میں ہیں تو ہمیں بھی بتائیے گا کہ سپریم کورٹ میں ہم نے کیس دائر کر دیے. ایسے ہوا میں باتیں کرنے سے, ڈائلاگ بازی سے, جوش دکھانے سے تو وہ حقائق جو ہیں وہ تو ختم نہیں ہو سکتے. تو میں پھر آپ کو گزارش کروں, اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس موجود ہیں دونوں اداروں میں جائیں, نیب میں بھی جائیں, سپریم کورٹ میں بھی جائیں, لیکن آپ نہیں جائیں گے. آپ صرف ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ کہیں گے کھا گئے, لوٹ گئے. بھائی ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ ادارے ہیں جن کے ذریعے ہم نے آگے بڑھنا ہے. انہی اداروں کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے, انہی اداروں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, ان اداروں کی ہم نے عزت کرنی ہے. شوکت بسرا صاحب آپ کا اور افنان اللہ صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.